बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीकिंग चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 9th और 10th के सब्जेक्ट के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जो कि पीटीबी यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो कंडक्ट करवाई हुई हैं अपनी बुक्स, उनके लेक्चर्स का। उनमें से 9th और 10th की अंग्रेज़ी तो हमने अपलोड कर दी है। बायोलॉजी के लेक्चर्स का ये तकरीबन आज लास्ट चैप्टर होगा, जिसको हम ट्रांसपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने रिलेटिव्स को, जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उनको ये लाजमी शेयर कीजिए, ताकि आप बारी बरकम जो फ़ीस अदा कर रहे हैं अकेडमीज़ की शक्ल में, प्राइवेट स्कूल्स की शक्ल में, उनसे आप बच सकें। और सेम उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं आपके 9 और 10th के माइंडसेट के लेवल के मुताबिक। यहाँ पे चीज़ें आपको ट्रांसलेशन करके और इंग्लिश मीडियम की बुक्स को उठा के और हल्का फुल्का एक्सप्लेन करके आपको बताया जा रहा है, ताकि आप उससे मुस्तफीद हो सके। तो आज चैप्टर 9 बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी एक लेंथी चैप्टर है, इसको भी हम मुख्तलिफ पार्ट्स में रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। तो हम ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि तमाम के तमाम जो नोटिफिकेशन है उसका जो आपके ईमेल आईडी पे आपको मिल सके, तो आप लेक्चर से मुस्तफीद हो सकें और आपको पता चल सके कि आप यहाँ पे कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के अवाइल में हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जानदारों की ज़िंदगी यानी कि कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक्स और उनके होने वाले जो पचीदा मेटाबॉलिक्स हैं, उनका जो अमाल है, जो प्रोसेस है, उसका वो जो नतीजा होता है, वो जानदारों की ज़िंदगी के अंदर होने वाली चीज़ों के मतलब होता है। और इसी के जो है ना मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए सेल्स को चंद मादे माहौल से लेना पड़ते हैं, नीड सम मटेरियल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड आल्सो, और चंद मादे माहौल में निकालना पड़ता है, नीड टू डिस्पोज सम मटेरियल्स टू एनवायरनमेंट, निकालना पड़ता है। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम सेल्स। मादे इस मकसद के लिए मादे सेल्स की तरफ और सेल्स से दूर ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो वन मेथड फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की हरकत का एक तरीका जो कहलाता है, उसको हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। लेकिन ये सिर्फ अमल ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि सॉल्यूशंस में मौजूद मादों को चंद इंच फासले तक डिफ्यूज़ करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। मादों की ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूज़न का अमल सिर्फ यूनिसेलुलर और सादा मल्टी सेल्यूलर जानदारों में ही काम कर सकता है, क्योंकि इनके जिस्म का हर कोना माहौल के साथ करीबी और बराह रास्त रबत रखता है। पेचीदा मल्टी सेल्यूलर अजसा में सेल्स माहौल से बहुत दूर होते हैं, इसलिए इनको मादों की तरसील में ट्रांसपोर्ट के लिए एक तफसीली यानी कि कम्प्रीहेंसिव सिस्टम की ज़रूरत होती है, इन मादों को ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट का ओवरव्यू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह होती है, इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। पानी जो है ना, एक अहम रोल अदा करता है किसी भी ज़िंदगी में। ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस को और ट्रिगर के लिए ही लाजमी नहीं, बल्कि सेल में होने वाले ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए भी पानी की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपनी जो अफ़ाल सर अंजाम दे सके। इंटरनल टेम्परेचर ऑफ प्लांट, जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है पानी को कंट्रोल करने के लिए, ज़मीनी पौधे पानी और हलशुदा सॉल्ट्स मिट्टी से हासिल करते हैं, यानी कि मिट्टी से हासिल करते हैं। जड़ों के जरिए जज़ब कर लेने के बाद इन मादों को जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों तक पहुँचाना लाजमी होता है। जड़ों के जरिए इस तरह खुराक पत्तों में फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार की जाती है, यानी कि इसके जो पत्तों में हो, और इसे इस्तेमाल करने के लिए, ज़ख़ीरा करने के लिए जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। एक जगह से दूसरे जगह पे इन तमाम चीज़ों को पहुंचाया जाता है। तो इस तरह ये आपका जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का अमल है, वो इस तरह होता है, जो आपको हमने डिस्कस करके बताया। इसके साथ साथ ऑल लैंड प्लांट्स, यानी कि तमाम जो ज़मीनी पौधे हैं, जिसमें
موسز وغیرہ شامل ہیں اور لیور ورڈز ہیں، پیچیدہ ویسکولر سسٹمز پائے جاتے ہیں جو پانی اور خوراک کو جسم کے تمام حصوں میں ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں، اور یہ ویسکولر سسٹم جو کیلشیم اور فلوئم ٹیشوز پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ جو ویسکولر سسٹم ہے یہ کیلشیم اور زائلم فلوئم پر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا جناب پودوں میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم، یہ اس کا تھوڑا سا اوور ویو آپ کو شارٹ کٹ انداز میں بتا دیا۔ اور کچھ جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں یہاں پہ جو بتایا گیا کہ زائلم ٹیشو جو ہوتا ہے اس میں پانی اور حل شدہ مادوں کی جڑوں سے جو فضائی حصوں کو یعنی کہ سبسٹینسز فرام روٹس ٹو ایریل پارٹس جو ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے سیلز یعنی کہ بیسل ایلیمنٹس اور ٹریکرز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ بیسل ایلیمنٹ اور ٹریکرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ فلوئم ٹیشو حل شدہ آرگینک جس کے مختلف حصوں کے درمیان ترسیل کا ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، سپلائی کا کام کرتا ہے، اور یہ ٹیشو جو سیو ٹیوبلز اور کمپین سیلز کا جو حصہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح یہ یاد رکھنے والی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ان کو آپ یاد رکھیے گا تھوڑا سا۔ نیکسٹ آپ کا واٹر اینڈ آئن اپ ٹیک، اس کا کیا ہوتا ہے؟ پانی اور آئنس کو جذب کرنا، اس کو واٹر اینڈ آئن اپ ٹیک کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پودے کو مٹی میں آپ جب لگاتے ہیں، گاڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ جڑیں دو اہم کام کرتی ہیں جو روٹس پرفارم ٹو ادر وائٹل فنکشنز۔ پہلی جو ہوتی ہے وہ مٹی سے پانی اور سالٹ جذب کرتی ہے، ابزرب سالٹ فرام سوائل، مٹی سے، اور دوسرا یہ کہ ان مادوں کو تنے کے ٹیشو تک پہنچانے کے لیے کنڈکٹنگ ٹیشو فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ فنکشن ہو گئے۔ جو کنڈکٹنگ ٹیشوز ہوتے ہیں وہ جڑ کے زائلم اور فلوئم کے مرکز میں ایک راڈ نما حصہ بناتے ہیں۔ یہ راڈ جو کہ جڑ کی تمام لمبائی میں موجود ہوتی ہے، اس کنڈکٹنگ ٹیشو کے بیرونی طرف باریک دیواروں والے سیلز کی ایک تہ یعنی کہ پیری سائیکل ہوتی ہے۔ پیری سائیکل ہوتی ہے سیلز کی ایک سنگل تہ یعنی کہ اینڈوڈرمس اس پیری سائیکل کو گھیرے ہوتی ہے، یعنی کہ اینڈوڈرمس ہوتی ہے جو ان کو گھیرے رکھتی ہے پیری سائیکل کی شکل میں۔ پیری سائیکل کو گھیرے ہوتے ہوئے اس کے باہر کی جو طرف جو چیزیں ہوتی ہے کہ چوڑا علاقہ ہوتا ہے اس کو ہم کارٹیکس بولتے ہیں، اور یہ ایک باریک دیواروں والے بڑے بڑے سیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ کارٹیکس کے باہر ایپیڈرمل سیلز کی ایک سنگل تہ ہوتی ہے، جڑوں کے پاس چھوٹے چھوٹے روٹ ہیئرز کے گچھے بھی ہوتے ہیں جو دراصل ایپیڈرمس کے سیلز کی توسیع کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد روٹ ہیئرز جو ہوتے ہیں پانی کی آبزرویشن کے لیے وسیع ایک جو رقبہ ہے یعنی کہ سرفیس ایریا اس کو مہیا کیا جاتا ہے، اور دے گرو آؤٹ انٹو دا اسپیس بٹوین سوائل پارٹیکلز ویئر دے آر ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود واٹر، اور جہاں وہ پانی کو چھو رہے ہوتے ہیں روٹ ہیئرز کے سائٹوپلازم میں، اور سالٹس کی کنسنٹریشن مٹی کے پانی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ دا سائٹوپلازم جو سالٹ کی کنسنٹریشن مٹی کے پانی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پانی اوسموس کے ذریعے ہیئرز میں داخل ہوتا ہے، اور مٹی سے سالٹ بھی روٹ ہیئرز میں ڈیفیوژن یا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، اور روٹ ہیئرز جو ہوتے ہیں اس میں داخل ہونے کے بعد پانی اور سالٹ سیلز کے درمیان خالی جگہوں پر یا سیلز کے اندر سے راستوں یعنی کہ پلازموڈیم سے گزر کر زائلم ٹیشو بناتے ہیں، اور یہ زائلم پہنچنے کے بعد پانی اور سالٹ کے پودے کے فضائی حصوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو زائلم ہے اور اس میں جو سارے کا سارا سسٹم ہوتا ہے ان کو وہاں پہ جو پہنچا دیا جاتا ہے، جس میں آپ کا روٹ ہیئرز ہے، پانی ہے، سالٹ وغیرہ ہے درمیانی سطحوں پہ، اور یہ زائلم کے تھرو ہی پانی اور سالٹ پودے کے فضائی حصوں تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی کہ ایریل پارٹس آف پلانٹس۔ اور یہ کچھ آپ کو امیج دیے گئے ہیں، اور ان امیج میں کیا چیز ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس امیج میں یہ اینڈوڈرمس کارٹیکس ہے اور یہ زائلم وغیرہ ہے، اور اس میں جو جڑوں سے پانی اور آئنز کا جذب ہونا وہ دکھایا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے اس کے اکارڈنگ یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ نیکسٹ ہم جو دیکھتے ہیں وہ آپ واٹر اینڈ آئن اپ ٹیک ہم نے جو ڈسکس کیا ہے، اس کے بعد
جو چیزیں ہیں وہ آپ ٹرانسپائریشنز کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد. یس، ٹرانسپائریشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پانی اس میں پانی کا بخارات بن کر نکلتا ہے، یعنی کہ اس سے مراد پودے کی سطح سے، اس کو ہم پانی کا یہ اخراج پتوں کے سٹیمنا کے ذریعے پتے کی ایپیڈرمس موجود یعنی کہ کوٹیکلز کے ذریعے اور چند پودوں کے تن میں موجود سوراخوں یعنی کہ لیٹیسیلز کے ذریعے ہوتا ہے. اور زیادہ تر ٹرانسپورٹیشن اسٹومیٹا کے ذریعے ہوتی ہے، اور اسٹومیٹل ٹرانسپورٹیشن اس کو اسٹومیٹیکل ٹرانسپائزیشن کہلاتی ہے، کیونکہ اس کا جو حصہ ہے وہ زیادہ تر میزیفل سیلز اور اس کی تبخیر کے لیے کافی یعنی کہ جو اس کی سطح ہے، سرفس ہے، اس نے گہری ہوتی ہے. ظالم سیل سے پانی میزیفل سیلز میں اور پھر یہاں سے باہر آ کر یہ ان کی سیلز وال پر باریک تہ بنا لیتا ہے. اس طرح سے پانی بخارات بن کر میزیفل سیلز کے مابین موجود ایئر سپیس میں آ جاتا ہے، اور اس سپیس سے یہ بخارات ڈیفیوژن کے ذریعے اسٹومیٹا کی طرف جاتے ہیں اور پھر باہر کی ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اسٹومیٹا کے ضرور اور 9.2 میں اس کا جو سارے کا سارا ایکشن ہے اور فنکشن ہے وہ دکھایا گیا ہے اس شکل میں. آئیے دیکھتے ہیں 9.2 میں. اگر یہاں پہ آپ کو شکل دکھائی دیتی ہے اور یہاں پہ ابھی انہوں نے شیئر نہیں کی ہے، یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، یہ ہاں 9.2 ہے. اور یہ اپر ایپیڈرمس ہے، یہ مسفلز ہیں، واٹر ویپرز ہیں، اور لوور ایپیڈرمس ہے، یہ اسٹوما ہے، یہ زائلم ہے، اور یہ گاڈ سیلز جو آپ کو دکھائے گئے ہیں. اور یہ ساری کے ساری جو پتا ہے یعنی کہ ایونٹس آف ٹرانسپورٹیشن ان دا سیکشن آف لیف، یہ پتے کی ایک تراشا یعنی کہ پتے کا ایک جو چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، تراشا ہوتا ہے، یہ اس کا ٹرانسپائزیشن کے عمل ہے جو یہاں پہ دکھایا گیا ہے. نیکسٹ ہے اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف اسٹومیٹا، یعنی کہ اسٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا کس طرح ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر پودے کے دوران اپنے اسٹومیٹا کو کھولتے ہیں اور رات کو انہیں بند کر دیتے ہیں. اسٹومیٹا اپنے گارڈ سیل اور میں ہونے والے عمل سے ٹرانسپوزیشن کنٹرول کرتے ہیں. ایک اسٹوما کے دو گارڈ سیلز اپنے کناروں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. گارڈ سیلز کے اندرونی مقار یعنی کہ کنکیو طرف جو اسٹوما کو گھیرے ہوتے ہیں، بیرونی محدب یعنی کہ کنویکس اطراف کے نسبت زیادہ موٹی ہوتی ہے. پانی داخل ہونے سے دونوں گارڈ سیلز یعنی کہ ٹریگڈ ہوتے ہیں، ان کی شکل دو پھلوں یعنی کہ بینز کی طرح ہو جاتی ہے. اور اس میں جو اس کے درمیان جو اسٹوما کھل جاتا ہے، جب گارڈز وغیرہ پانی نکلتا ہے وہاں سے اور وہ نرم یعنی کہ فلیکسڈ ہو جاتے ہیں، ان کی اندرونی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتی ہیں. اسی چیز کو ہم چیپٹر 4 میں جو ہے نا اس میں ڈسکس کر چکے ہیں، جو کہ گارڈ سیلز اور سولیٹرز جس میں گلوکوز کی کانسنٹریشن اور اسٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کی ذمہ داری دکھائی گئی ہے. اور اس میں جو کرنٹ جو اس میں ریسنٹ اسٹڈی جو ہو چکی ہیں، تحقیق ہو چکی ہے، اس سے معلوم ہے کہ روشنی اپنی ایپیڈرمل سیل سے پوٹاشیم آئنز گارڈ سیلز میں داخل ہوتے ہیں، اور ان آئنز کے بعد پانی گارڈ میں سیل آ جاتا ہے، اور اس طرح ان کی ٹریجڈی بڑھ جاتی ہے اور اسٹوما کھل جاتا ہے. جب دن بڑھتا ہے تو گارڈ سیلز گلوکوز کو تیار کرتے ہیں یعنی کہ ہائپر ٹانک ہو جاتے ہیں. اس طرح پانی ان کے اندر ہی رہتا ہے. دن کے اختتام پر پوٹاشیم آئنز گارڈ سیل سے واپس ایپیڈرمل سیلز میں چلے جاتے ہیں اور گلوکوز کی کنسنٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے. اس طرح پانی ایپیڈرمل سیلز میں چلا جاتا ہے اور گارڈ سیلز کا ٹریگر کم ہو جاتا ہے، اس سے اسٹوما بند ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا اسٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا اور اس کی فنکشنالٹی ہے، جس کو ہم نے اس میں ہلکا پھلکا آپ کا ایکسپلین کیا ہے. نیکسٹ جو چیزیں ہیں اس میں ڈسکس کرنے والی، وہ آپ امیج میں بھی دیکھیں گے کہ اس کا جو اسٹوما کا کھلنا اور بند ہونا کس طرح آپ کو ظاہر کروایا گیا ہے اس کے امیج میں، یعنی کہ جو آپ کی یہاں پہ پکچر اس میں دی گئی ہوگی. ہاں یس، یہ آ گیا. اور اس میں گارڈ سیلز ہے اور اسٹوما کا کھلنا اور بند ہونا، یہ اس میں اسٹوما کا کھلا ہوا اسٹوما ہے اور یہ اسٹوما بند ہوا ہے، جو کہ ہم نے اس سارے کے سارے فنکشن کو ڈسکس کیا. فیکٹر افیکٹنگ دا ریٹ آف ٹرانسپائریشن، جو ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر انداز ہونے والے جو عوامل ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے، اس کی رفتار کو براہ راست کنٹرول کرتا ہے، جبکہ یہ فیکٹر خود روشنی کے زیر اثر ہے. دھیمی روشنی یا اندھیرے کی نسبت تیز روشنی میں ٹرانسپائریشن کی رفتار
بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹرانسپیریشن کی رفتار پر اثر انداز ہونے والے دوسرے عوامل مندرجہ ذیل ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ٹیمپریچر ہے۔ زیادہ ٹیمپریچر چونکہ ارد گرد کی ہوا میں نمی کم کرتا ہے اور پانی کے مالیکیول کائنیٹک انرجی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح یہ ٹرانسپیریشن کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ ٹیمپریچر میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے ٹرانسپیریشن کی رفتار دگنی ہو جاتی ہے، اور لیکن بہت زیادہ ٹیمپریچر جیسے کہ 40 سے 45 ٹومیٹا کے بند ہونے کی وجہ بن جاتا ہے، اور اس طرح ٹرانسپیریشن رک جاتی ہے اور پودا ضروری پانی کو ضائع نہیں کر پاتا۔ نیکسٹ ہے ایئر ہیومیڈیٹی۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں جب ہوا خشک ہو تو پانی کے بخارات میزوفل یعنی کہ سیلز کی سطح سے پتے کی ایئر سپیس اور یہاں سے باہر کی ہوا میں تیزی سے ڈفیوز کرتے ہیں، یعنی کہ ہوا سے جو باہر ہوتے ہیں پتے سے، اور اس میں نمی والی ہوا میں پانی کے بخارات کی ڈفیوژن کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور ٹرانسپائریشن کی رفتار اس میں سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہوا کی حرکت جو اس میں ہوتی ہے، جو ایئر مومنٹ ہے جس کو بولتے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ حرکت یعنی کہ ونڈ بخارات بنے پتے کی پانی کے پتوں سے دور لے جاتی ہے اور اسے میزوفل سیلز کی سطح سے تبخیر کا عمل ہو جاتا ہے۔ جب ہوا رکی ہو تو ٹرانسپیریشن کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ جو آپ کا پتے کا سطحی رقبہ ہے، اس میں ٹرانسپیریشن کی رفتار کا انحصار پتے کے سطحی رقبہ پر بھی ہوتا ہے، اور زیادہ سطحی رقبہ ہو تو زیادہ اسٹومیٹا ہوتے ہیں اور ٹرانسپیریشن بھی زیادہ اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو اس کی فنکشنالٹی ہے، جس میں ایئر موومنٹ اور لیف سرفیس ایریا بھی ڈسکس کیا گیا۔ آگے سگنیفیکنس اور ٹرانسپائریشنز ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ٹرانسپیریشن کی ایک ضروری چیز مانی جاتی ہے، یعنی کہ نیسیسری ایول ہوتی ہے، اس کا مطلب نقصان دہ ہونے والی ہونے کے باوجود یہ عمل ناگزیر بھی ہوتا ہے، اور ٹرانسپیریشن ان معنوں میں نقصان دہ ہو سکتی ہے کہ پانی کی شدید کمی جس کو ڈراٹ بولتے ہیں کے دوران پودے سے پانی نکلنے پر پودا ڈسیکشنز میں یعنی پانی کی شدید کمی کا شکار ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے اور اکثر مر جاتا ہے۔ نیکسٹ اس میں دوسری طرف ٹرانسپیریشن بھی لازمی ہے، چونکہ کچاؤ کی قوت پیدا کرتی ہے، اور ٹرانسپیریشن پل اس میں جو اپنا رول پلے کرتی ہیں، اس کو اصولی طور پر جو قوت پانی اور سالٹ کے جڑوں کو پودوں کے اوپر پر حصوں تک پہنچانے کا رسپانسیبل ہے، یعنی کہ ذمہ داری ہوتی ہے ان کی سرفیس آف دا واٹر۔ جب پودے کی سطح سے پانی ٹرانسپائریشن کر کے نکلتا ہے تو اس سے پودے کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور خاص طور پر گرم ماحول میں زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ میزوفل سیلز کی گیلی سطح سے گیسوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، اور اس بات سے یہ بھی ایک ثابت ہوتی ہے کہ پانی پودے میں پانی کی جو کمی کا ہلکا سا دباؤ ہے پودے کی گروتھ کی رفتار کم کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا ٹرانسپیریشن کی جو اہمیت ہوتی ہے، اور یہی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کو پریکٹیکل ورک کیا گیا ہے۔ میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا کہ آج ہر چیز جو گیون دی گئی ہے یہ آپ کا مطلب ہے پتے کی ایپیڈرمس میں اسٹومیٹا کے تعداد اور ان کی ساخت بیان کرنے کا جو طریقہ کار ہے۔ اس میں اسٹومیٹا مائکروسکوپ سوراخ میں جو پتوں کے ایپیڈرمس میں پائے جاتے ہیں، یہ پانی کے بخارات گیسوں کے ذریعے بننے کا رستہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ڈسکرپشن ہے، یہ پرابلم ہے، اور یہ آپ کا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی اس ایکسپیریمنٹس کو کرنے کے لیے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کس طرح جب ایکسپیریمنٹس ہوتا ہے اس کو الیبوریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاس انفارمیشن پہلے تھی بیک گراؤنڈ، اور یہ آپ نے طریقہ کار 5 شکلوں میں کیا، اور اس میں یہ مشاہدہ کیا اس تجربے میں، اور وہ تمام کے تمام جو چیزیں سامنے آئیں اس مشاہدے میں یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی ایویلیویشن جس کو رزلٹ بولتے ہیں، فائنڈنگز بولتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی کو جو انالائز اور انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اسی چیز کو یہ چھوٹا سا انہوں نے انٹرپریٹ کر دیا، یعنی کہ سارے کا سارا تجربہ دیا گیا ہے، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو الیبوریٹ کر کے بتا دیا ہے، آپ اس کو خود انڈرسٹینڈ کر کے اپنے نالج کو انہینس کیے، اور یہ آپ کو جو پریکٹیکل ورک میں نارمل پودا اور مرجھا ہوا پودا جو دکھایا گیا ہے، ان پہ انہوں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے۔ نیکسٹ ایک اور پریکٹیکل ورک ہے، سیم اسی طرح چیزیں ہیں جو پہلے گیون دی ہوگی، پرابلم ہوگی، اس کی ڈسکرپشن دی ہوگی، بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے، اس میں مفروضہ بنایا، ڈیڈکشن کی گئی ہے، اور اس میں جو طریقہ اختیار کیا جس کو پروسیجر بولتے ہیں، مشاہدہ کیا جس کو آبزرویشن بولتے ہیں، اور دین انہوں نے رزلٹ آپ کے سامنے پیسٹ کر دیے ہیں۔ اور وہ رزلٹ کس طرح ہے، یہ پولیتھین بیگ ہے، اور یہ اس کے تھرو کنٹرول کیا گیا ہے، اور اس میں جو انالائز کیا اور انٹرپریٹ
جو تشریح ہوئی ہے اس تجربے سے، یہاں سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ پورے کا پورا پریکٹیکل ایکسپیرینس اس میں کس طرح انہوں نے کیا۔ ایک اور پریکٹیکل ورک ہے سیم اسی طرح، تمام کی تمام چیزیں گیون ہیں اور رزلٹ بھی دیا گیا، آپ نے صرف اور صرف یہ چیزیں ذہن نشین کرنی ہے۔ ان کو صرف اور صرف یہاں پہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس طرح پریکٹیکل ہوتا ہے اور اس طرح ان کو رائٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ جب آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں آگے، جب آپ بڑی کلاسز میں جائیں گے تو انہی تمام چیزوں کو، یہی میتھڈالوجی کو یوز کرتے ہوئے اسی طرح رائٹ ڈاؤن کریں گے آپ، جس کو آپ ریسرچ بھی کہتے ہیں، تحقیق کہتے ہیں، تھیسس کہتے ہیں، پرپوزل کہتے ہیں، تو انہی چیزوں کو کیا جائے گا۔ اس تجربے میں جو کیا گیا ہے پانی کا رستہ معلوم کرنے کے لیے، یہ تجربے کا سیٹ اپ کیا گیا ہے اور اس کی جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے، ہائپوتھیسس جو لیا گیا تھا، پھر اس کا جو ڈیڈکشن کی گئی، یعنی کہ اس میں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ کی گئی، جو پروسیجر اختیار کیا گیا، 4 چیزیں اس میں جو اڈاپٹ کی گئی، آبزرویشن کی گئی، پھر اس کے رزلٹ آلریڈی آپ کے سامنے یہاں پہ الیبوریٹ کیے گئے ہیں۔ ایویلیویشن ایٹ دا اینڈ کی گئی اور ایویلیویشن کے بعد جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں اس تجربے سے، انہوں نے اس کا جو انٹرپریٹ کیا اور تجربہ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈی اسٹوڈنٹ کیا ہے کہ جیسے کہ یہ تجربہ جو کیا ہے اس میں پتے کے دونوں سطحوں سے جو ٹرانسپائریشن کی رفتار معلوم کرنے کے لیے یہ تجربہ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ابھی تک جو ہم نے تمام چیزیں جو ڈسکس کی گئی ہیں، یہ 3 تجربوں کے تھرو آپ کو پریکٹیکل ورک کر کے آپ کو دکھا گیا گیا ہے۔ بات چیت آپ کو ان تمام جو فنکشنالٹی ہے ان سے ہم آلریڈی کر چکے ہیں پہلے ہی، یہ صرف آپ کو پریکٹیکل ورک جو دکھانے کا ایک طریقہ کار تھا جس میں یہ تمام کی تمام چیزیں آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ نیکسٹ آپ کا ہے پانی کی ٹرانسپورٹیشن، یعنی کہ ٹرانسپورٹ آف واٹر کس طرح ہوتا ہے۔ اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ پودوں میں پانی کی کافی بلندی تک چڑھ جانے کے عمل کا باٹنی میں کئی سالوں تک مطالعہ ہو رہا ہوتا ہے اور ان تحقیقات کا نتیجہ کوہیزن ٹینشن تھیوری، یعنی کہ کوہیزن ٹینشن تھیوری ہے۔ کوہیزن ٹینشن تھیوری اس کو بولتے ہیں، جب پانی کافی بلندیوں تک چڑھ جائے، یعنی کہ باٹن کا عمل کئی سالوں تک اس کا جو اسٹڈی کی جائے تو اس کو کوہیزن ٹینشن تھیوری کہتے ہیں۔ اور اس تھیوری کے مطابق جو پانی اور حل شدہ سالٹ یعنی کہ زائلم کے تھرو جو مادے ٹرانسپائریشن پول میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، ٹرانسپائریشن سے دباؤ کا ایک فرق پیدا ہوتا ہے جو پانی اور سالٹس کو جڑوں سے اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ جب پتے میں ٹرانسپائریشن ہوتی ہے یعنی کہ پانی نکلتا ہے تو اس کے بعد میزوفل سیلز میں پانی کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے اور یہ کمی پتے کے زائلم سے پانی کے ذریعے اوسموس یعنی کہ میزوفل میں آ جانے کی وجہ بنتی ہے۔ اور جب پتے کے زائلم میں پانی کا ایک مالیکول اور اوپر چڑھتا ہے، یہ کھنچاؤ کی ایک قوت پیدا کر دیتا ہے جو جڑوں تک جاتی ہے۔ ٹرانسپائریشن کی پیدا کردہ یہ قوت ٹرانسپائریشن مل جاتی ہے، یہ قوت پانی کی نفی اور رفقی جو جڑیں ہوتی ہیں یعنی کہ اس کی جو حرکت ہوتی ہے اس میں سے ڈرم سے کارٹیکس اور پیری سائیکل تک بھی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو ٹرانسپائریشن پول کے پیداوار کی وجوہات کا باعث بنتی ہے۔ دا پولنگ فورس جو ہوتی ہے اس میں جو اپنا رول پلے کرتی ہے اس میں، اور وہ کس طرح ٹرانسپوریشن پول کا کرتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا بنتی ہے جو اس کو ایک جگہ سے اس کی جڑوں سے لے کر ایپیڈرمس اور اس کے کورٹیکس سے جب اس کے ٹرانسپوریشن کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں ٹرانسپوریشن پول میں، تو یہ کچھ چیزیں دی گئی ہیں۔ پہلی ہے واٹر از اے ہیڈ ان اے ٹیوب، یعنی کہ پانی کی ایک ٹیوب زائلم میں ہوتی ہے جس کا قطر بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ڈائیمیٹر بہت کم ہوتا ہے۔ سیکنڈ آپ کا پانی کے مالیکیول زائلم ٹیوب کی دیواروں سے چپکے ہوتے ہیں اور اسے پانی اور ٹیوب کے درمیان کشش یعنی کہ ایڈہیشن کا رول پلے کرتی ہوتی ہیں۔ نمبر 3 پانی کے مالیکیولز آپس میں بھی چپکے ہوتے ہیں، اسے مالیکیولز کی آپس میں کشش یعنی کوہیزن کہتے ہیں اور یہ قوتیں پانی کے مالیکیولز کے مابین مجموعی کساؤ یعنی کہ ٹینشن پیدا کرتی ہیں۔ اس ٹینشن سے پانی کے کالم بن جاتے ہیں اور یہ کالم جڑ سے شوٹ کی طرح جاتے ہیں اور مٹی میں موجود پانی ان کالموں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور دیز اٹریکشن میک این اوور آل ٹینشن آف واٹر مالیکیولز، یہ جو مالیکیولز کے آپس میں چپکے ہوتے ہیں اسے مالیکیول آپس میں یعنی کہ اس کو کوہیزن بھی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ پانی کے یہ کالم آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور پانی میں موجود ان کالموں میں کئی طرح کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں اور آگے ان کالمز کو جس میں آپ کی کالمز آف واٹر ہوتا ہے، کالمز آف واٹر کی موومنٹ ہوتی ہے، روٹس ہوتی ہیں، شوٹ ہوتی ہیں اور واٹر کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے جو زمین کے اندرونی حصے کے کالموں کی شکل میں جڑا ہوتا ہے اس کو امیج کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ پودوں میں پانی کی ٹرانسپورٹیشن کس طرح ہوتی ہے آئیے ان امیج سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ٹرانسپائریشنز کا عمل ہے اور یہ ایڈیشن ہے، یہ کوہیزن ہے، یہ ٹینشن ہے۔ اس طرح ان تمام چیزوں میں جو زائلم کا سمال چھوٹے ڈائیمیٹر ہوتے ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ اس طرح پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں اور یہ جو
यानी कि पौधों में पानी की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, इस तरह इनमें ये सारी की फंक्शनलिटी अपना काम कर रही होती हैं, यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड, खुराक की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है, यानी कि पौधों के हमने जो पौधों में पानी की ट्रांसपोर्ट पौधे के तमाम जिस्म में खुराक की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार फ्लोएम होता है, यानी कि फ्लोएम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट फूड सब्सटेंस, सारे के सारे उसमें फ्लोएम होता है। मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस से बनने वाला ग्लूकोज रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है और बाकी बच जाने वाले ग्लूकोज को उसमें बदल दिया जाता है। ज़्यादातर पौधों में खुराक सक्रूज की शक्ल में ही ट्रांसपोर्ट की जाती है, इसको सक्रूज बोलते हैं। एंड मोस्ट प्लांट, जो ज़्यादातर प्लांट्स है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड द फॉर्म ऑफ सक्रूज, सक्रूज की शक्ल में उसमें की जाती है। पौधों में पानी के ट्रांसपोर्ट की तरह खुराक के ट्रांसपोर्ट भी कई सालों तक ज़ेरे मताला रही, यानी कि इन फूड प्लांट्स हैव बीन स्टडीड फॉर ईयर्स, कई सालों तक। द करंटली एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस, जो मौजूदा हालात हैं उसमें उनका जो मफरूज़ा है, उसका मैकेनिज्म है, उसको जो एक्सेप्ट किया गया है, और इस मफरूज़े के तहत जो हाइपोथेसिस है उसमें ट्रांसपोर्ट प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के तहत होती है, और इस मैकेनिज्म में खुराक यानी कि सोर्स से सिंक की तरह ये ट्रांसपोर्ट जो यहाँ से दिखाई जाती है, जैसा कि ये आपके सामने शक्ल भी इन्होंने दी गई है। इस शक्ल को बाद में एलेबोरेट करते हैं, पहले इसके सोर्स देखते हैं। सोर्स को जो हम इसकी जो चीज़ें हैं, सोर्स से मुराद इंक्लूड एक्सपोर्टिंग आर्गन्स, ऐसा आर्गन है जहाँ से खुराक दूसरे इसको बरामद हो सके, मसलन पत्ता और आर्गन्स, यानी कि जो ऑर्गन्स होते हैं और जहाँ खुराक ज़खीरा हो जाती है, यानी कि स्टोर होती है, स्टोरेज होती है, और उसकी जड़ों में और मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, और ये खुराक ज़खीरा की जा रही है। जड़ें, ट्यूबर्स, नींबू पत्ते, फल और पत्ते और वो हिस्से जहाँ ग्रोथ हो होती है, इन तमाम हिस्सों पर मुश्तमिल ये चीज़ें होती हैं। स्टोरेज आर्गन खुराक को ज़खीरा करती है और ज़खीरा शुदा खुराक को बरामद भी करता है। मिसाल के तौर पर चुकंदर, जिनके बीट की जड़ ग्रोथ के पहले साल एक संघ होती है, यानी कि चुकंदर जो बीट है, और ये चुकंदर और बीट कहाँ पे है, ये आप देखते हैं यहाँ पे। और ये चुकंदर और बीट जब इसमें एक साल तक सिंक होती है, लेकिन अगले साल एक सोर्स बन जाती है जब इसमें नई जो शूट्स की ग्रोथ में शुगर्स इस्तेमाल होती है, यानी कि वाटर इन दिस ट्यूब्स विच डिराइव द सोशन ऑफ फूड वाटर टू सिंक, और इसमें जो सिंक का अमल शुरू हो जाता है। इसके साथ सिंक वाले जो किनारे हैं और खुराक को बेजरिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्यूब से निकाला जाता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसको ट्यूब से निकाला जाता है, और पानी भी जो सेव ट्यूब्स है उससे निकल आता है, यानी कि पानी निकलने से सेव ट्यूब्स में पानी का प्रेशर उसमें कम हो जाता है। इसके नतीजे में ज़्यादा प्रेशर वाला हिस्सा, यानी कि सोर्स से खुराक की बड़ी मकदार का एक भाव कम प्रेशर वाला हिस्सा, यानी कि सिंक की तरफ आ जाता है, जैसे कि 9.2 में आपको बताया गया है। 9.10 जो शक्ल है उसमें क्या दिखाया गया है, अगर हम उसमें देखें तो ये आपको पहले बताया कि हम दूसरी चीज़ को बताने जा रहे थे, जिसमें पौधों की खुराक की ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है। ये आपकी रूट है जिसपे जो तमाम की तमाम जो चीज़ें सिंक होती हैं। आगे जो मेसोफिल है जो कि सोर्स बनता है इनके खुराक का, जिसमें ग्लूकोज, सक्रोज, फ्लोएम और जालियम वगैरह अपनी फंक्शनलिटी का परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह ये पौधे में खुराक की ट्रांसपोर्टेशन का बायस बनता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे भी एरोज के निशान को क्लिक किया गया है, इनको आप गौर से देखकर इन तमाम चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, इनके साथ मिला सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो ये आपका पौधों का अमल। नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, इंसान में ये अमल किस तरह होता है खुराक का आला दर्जे के, यानी कि लिंक लाइक अदर हायर एनिमल्स, जानवरों की तरह इंसान में भी मादों की ट्रांसपोर्टेशन का फेल दो पेचीदा सिस्टम पर सारा अंजाम देते हैं, यानी ब्लड सर्कुलरी सिस्टम और जो लिम्फेटिक सिस्टम, ये दोनों सिस्टम बाहमी रबत रखते हैं और एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। यहाँ हम इंसान के ब्लड सर्कुलरी या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तफसील के साथ पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे इन तमाम चीज़ों में जो दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं इंसान में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें पाया जाता है, और कैपिलरीज के जाल से बाहर नहीं निकलता। इंसान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अहम अज्जा, यानी कि खून, दिल और ब्लड वेसल्स भी
پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہومن سسٹم ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اعلیٰ درجے کے اس میں مادوں کے ٹرانسپورٹیشن کا فیل اور پیچیدہ سسٹم پایا جاتا ہے، سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے، اور اس میں لمبٹک جو سسٹم پایا جاتا ہے، دونوں کے درمیان ربط ہوتا ہے، اور کارڈیو ویسکولر سسٹم جو ہے نا اس میں پرفارم ادا کرتے ہیں، اور دوسرے ورٹیبریٹس کے ساتھ مل کر اس کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے جو کہ اپنا بلڈ کے اہم اجزاء خون، دل اور بلڈ ویسلز کے ساتھ مل کر اپنے جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنے کے والی اس میں جو چیزیں ہیں وہ ورٹیبریٹس ہے اور ان ورٹیبریٹس ہے اور اوپن سرکولیٹری سسٹم ہے جو کہ اس میں پایا جاتا ہے، جو ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے والی چیز ہے۔ تو یہ انسان میں آپ کا ہومن سسٹم ہے جس طرح وہ ان تمام چیزوں کو پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ آپ کا ہے بلڈ۔ بلڈ از اے اسپیشلائزڈ باڈی فلوئڈ کنیکٹیو ٹیشوز، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں خون ایک مخصوص جسمانی فلوئڈ ہے، اور یعنی کہ وہ ایک مخصوص طریقہ کار ہے جو کہ کنیکٹیو ٹیشو کے ساتھ ایک مایع یعنی کہ بلڈ پلازا اور بلڈ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا وزن ہمارے جسم کے وزن کا 1/12 آف آور باڈی ہوتا ہے، یعنی کہ 1/12۔ اوسطاً ایک بالغ انسان میں خون کا حجم تقریباً 5 لیٹر ہوتا ہے، یعنی کہ 5 لیٹر ایک انسان میں ہوتا ہے، اور صحت مند فرد میں خون کے حجم کا 55% بلڈ پلازما جبکہ 45% سیلز اور سیلز کی طرح کے اجسام ہوتے ہیں، جیسے کہ 9.11 میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور وہ کس طرح بتایا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ انسان کے پرسنٹیج یا کمپوزیشن آف ہیومن باڈی ہے، یہ پلازما ہے، وائٹ سیلز اور آپ کی پلیٹلیٹس وغیرہ ہیں، اور ریڈ سیلز یہ آپ کے پلیٹلیٹس ہوتے ہیں جو وائٹ ہے، یہ آپ کا پلازما ہے، اور یہ آپ کا جو ریڈ سیلز وغیرہ شامل ہے، اور یہ انسان کے خون کی فیصد ترکیب بے لحاظ حجم آپ کو بتائی گئی ہے، جن کے پرسنٹیج کمپوزیشن آف ہیومن باڈی ہے۔ بلڈ پلازما جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پلازما میں تقریباً بنیادی طور پر پروٹین، سالٹس، میٹابولزم کے مادے حل ہوتے ہیں، جو کہ پانی پلازما کا تقریباً 90 سے 92%، جبکہ 8 سے 10% حل شدہ اس میں مادے پائے جاتے ہیں۔ اور اس میں جو سالٹ بے لحاظ پلازما ہے یعنی کہ 0.9% جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، سوڈیم کلورائڈ، نمک اور کاربوہائیڈریٹس کے سالٹس کافی مقدار میں ہوتے ہیں، اور کیلشیم، میگنیشیم، کاپر، پوٹاشیم اور زنک کے سالٹس قلیل مقداروں میں اس میں پائے جاتے ہیں، اور جو کسی بھی سالٹ کی کنسنٹریشن میں تبدیلی آنے سے خون کی پی ایچ میں تبدیلی آتی ہے، اس میں جو فنکشنالٹی پرفارم ادا کرتی ہیں اس کے بارے میں۔ اور کیلشیم، میگنیشیم، کاپر، پوٹاشیم اور زنک کے سالٹس قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی جو تبدیلی پی ایچ میں آتی ہے خون کی نارمل اس میں 4 سے 7 ہوتی ہے، اور فائبر، ایبنوجن اور خون میں پانی کا توازن قائم رکھنے کے لیے البومن پلازما میں ڈائجسٹڈ خوراک اس سے جذب ہوتی ہے، اور نائٹروجنس، بیکار مادے اور ہارمونز بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، اور اس میں جو ریسپیریشنز یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن بھی پلازما میں موجود ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کا ہیومن باڈی میں پلازما کا رول ہے۔ بلڈ سیلز اینڈ سیل لائک باڈیز جو ہیں یعنی کہ بلڈ سیلز یا سیلز کی طرح کے اجسام جو ہوئے جاتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو شکل میں دکھایا گیا ہے، یہ آپ کی پلازما میں موجود مختلف بلڈ سیلز اور سیلز کی طرح کے اجسام ہیں، جس میں پلیٹلیٹ ہے، بلڈ سیلز ہے، اور وائٹ سیلز اس میں شامل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں ریڈ سیلز یعنی کہ ایتھروسائٹس، وائٹ بلڈ سیلز کو لیکوسائٹس، اور پلیٹلیٹس یعنی کہ تھرموسائٹس اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ مل کر یہ آپ کا بلڈ سیلز بنتا ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز میں ایتھروسائٹس جو ہوتے ہیں ان کی کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب سے زیادہ پائے جانے والے بلڈ سیلز ہیں، اور خون کے 1 ملی میٹر میں ان کی تعداد تقریباً 5 سے 5.5 ملین سیلز مردوں میں اور 4 سے 4.5 خواتین میں پائی جاتی ہے۔ جب یہ سیلز بنتے ہیں تو ان میں نیوکلس موجود ہوتا ہے، اور میملز میں جب ریڈ بلڈ سیلز بالغ ہوتا ہے تو اس کا نیوکلس ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ میملز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیوکلس ختم ہو جانے کے بعد ریڈ بلڈ سیلز خون میں اس میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ میملز کی بات کر رہا ہے، اور اس میں آفٹر دا نیوکلس آر بی سی ریڈ بلڈ سیلز کے سائٹوپلازم کا 90% ہیموگلوبن سے بھرا ہوتا ہے، جو آکسیجن اور تھوڑی سی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے، یعنی کہ 95% اس کا ہیموگلوبن سے بنتا ہے۔ اور اس طرح جو ایک ریڈ بلڈ سیلز دونوں طرف سے مقرر یعنی کہ بالکل مکار جو اس کا ہوتا ہے جس کو بیکن کیپ کہا جاتا ہے، ایک لچکدار میمبرین رکھتے ہیں ایمبریو، اور جو
फ्लूइड्स होते हैं उनकी तब्दीली में रेड ब्लड सेल्स जिगर और तिली में बनते हैं। बाद में ये छोटी और छोटी हड्डियों यानी कि स्ट्रम रबर्स और वर्टिब्रेट्स के गुर्दे यानी कि रेड बोन्स जो मैरो है वो बनते हैं और एक रेड ब्लड सेल्स का वो दौरानिया 4 माह यानी कि 21 दिन है, जिसके बाद से उसे जिगर और तिली में फेगोसाइट्स करके तोड़ दिया जाता है। तो इस तरह ये आपका रेड ब्लड सेल्स के फंक्शनैलिटी है जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका वाइट ब्लड सेल्स है। इसमें क्या होता है, इसमें देर आर कलरलेस यानी कि इसमें बेरंगे सेल्स पाए जाते हैं जो कि पिगमेंट्स नहीं होते, और ये सेल्स खून की नालियों में ही नहीं बल्कि टिश्यू फ्लूइड में भी पाए जाते हैं। खून के एक मुकाम मिलीमीटर में इनकी तादाद 7000 से 8000 होती है और इनका दौरानिया हयात महीनों से सालों तक महूत होता है। इस बात के अनुसार जिस्म को उनकी ज़रूरत पर होता है। लिकोसाइड्स जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम के सबसे अहम हिस्से में इसकी दो बड़ी अकसाम पाई जाती हैं, जिसको ग्रेनुलोसाइड्स का साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, उनमें कई तरह के शामिल सेल्स होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स और फैक्टोसाइड्स के छोटे पार्टिकल्स को इसमें तोड़ा जाता है। इन्फ्लेमेशन करने वाले मादों को तोड़ते हैं और पायरोसाइट्स को इसमें बेसोफिल्म्स को खून में जमने से इसको रोका जाता है। नेक्स्ट आपका जो ग्रेनुलोसाइट्स होती है, इसमें साइटोप्लाज्म यानी कि गैर दानेदार चीज़ें पाई जाती हैं और इन तरह के दो सेल्स इसमें शामिल होते हैं। मोनोसाइट्स मैक्रोफेज और बनाते हैं जो जरासीम को निगल लेते हैं, और टी और बी लेमोसाइट्स एंटीबॉडीज तैयार करते हैं और जरासीम को मारते हैं। नेक्स्ट आपका है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये सेल्स नहीं है बल्कि बोन मैरो के अंदर बड़े सेल्स मेगाकैरियोट्स के टुकड़े होते हैं और इनमें कोई न्यूक्लियस या पेगमेंट नहीं होता। खून के एक मुकाम मिलीमीटर में इनकी तादाद तकरीबन 2,50,000 होती है। प्लेटलेट का औसत दौरानिया 7 से 8 दिन का है। प्लेटलेट्स खून जमने यानी कि क्लॉट बनाने में अपना रोल अदा करते हैं। तो इस तरह ये आपके प्लेटलेट्स यानी कि जिनको थर्मोसाइट्स कहा जाता है, उनकी फंक्शनैलिटी इसमें डिस्कस की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है और इस चार्ट में जो खून की कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, वो दी गई है। ये प्लाज्मा है और इसमें सेल टाइप्स है, रेड ब्लड सेल, वाइट सेल्स है, प्लेटलेट्स है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जो हमने बताया और इसकी तादाद जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पूरा चार्ट यहाँ पे बनाती है। और ये इनकी रेड सेल, वाइट सेल और प्लेटलेट्स हैं, इनकी फंक्शनैलिटी है जो ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं जहाँ जहाँ पे बैठे हैं। इसके साथ ही इसकी जो एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग की गई है जो कि 9.13 आपका जो मतलब शक्ल है। हाँ, ये रेड ब्लड सेल्स है, ये आपका प्लेटलेट हैं, ये लेम्फोसाइट्स है, ये मोनोसाइट्स हैं जो हमने अभी फंक्शनैलिटी को डिस्कस किया। उनकी जो इमेज है तजर्बे के बाद यहाँ पे ये शो की गई है। तो इसके साथ जो है ना ये ब्लड डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट ब्लड डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें खून की कई बीमारियां होती हैं और इनमें रसने वाले यानी कि ब्लीडिंग की बीमारियां जिसमें ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया वगैरह शामिल है। यहाँ हम ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया नेक्स्ट जो है ना अब पढ़ने जा रहे हैं। ल्यूकेमिया और जो जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूनिट 9 यानी कि आखिरी जो आपका चैप्टर है उसको हमने उसके लेक्चर्स का पार्ट 1 डिस्कस किया और इसमें पौधों, जानवरों और इंसानों के दरमियान जो ब्लड बनता है, प्लेटलेट्स बनते हैं, रेड ब्लड बनते हैं, और पौधों के दरमियान जो खुराक का अमल है, किस तरह पानी और खुराक एक जगह से दूसरी जगह, जानवरों के दरमियान जो उसका अमल है वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हमने डिस्कस की यूनिट 9 के लेक्चर के पार्ट 1 में। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों को जो कि 9th और 10th के स्टूडेंट हैं। आने वाले दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री के और कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे भी फ़ायदा होगा, मुझे हौसला अफजाई होगी और इस किस्म के लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा ताकि आपकी जो फीस है बड़े बड़े बारी भरकम स्कूलों में, कॉलेजों में, वो आपकी बच सके और उन पैसों को आप किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सके। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। एक और लेक्चर जिसमें 9 चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस किया जाएगा और उसमें ब्लड डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया जाएगा, ब्लड कैंसर को डिस्कस किया जाएगा। फिर हाजिर होंगे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।